बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम दुर्रे शहवार है। मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी का बहुत भयानक वाक़या सुनाने जा रही हूँ। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। इस वजह से मुझे उन्होंने बहुत लाड और मोहब्बत से पाला था। मैं जिस चीज़ की फरमाइश करती वो मुझे ला कर दे देते। उन्होंने कभी मेरी बात मानने से इनकार नहीं किया था। इसीलिए मेरी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजरी थी। और फिर अचानक वो हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी ही तब्दील कर दी। जैसे ही मेरा एमए मुकम्मल हुआ, घर वालों को मेरी शादी की फिक्र लाहक होने लगी। मेरा उनसे दूर जाने को बिल्कुल दिल ना था, लेकिन घर वाले बाज़िद थे कि मेरी शादी करके रहेंगे। मैंने घर वालों की जिद के आगे हथियार डाल दिए थे। अम्मी ने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। उन्हीं दिनों मुझे एक ऑफिस में बतौर सेक्रेटरी जॉब मिल गई। सैलरी मेरी डिमांड से ज़्यादा थी, सो मैंने फौरी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। घर वालों को मेरे किसी अमल पर कभी एतराज़ नहीं हुआ था। मैं मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखती थी, इसीलिए मुझे जॉब का भी बहुत शौक था। मुझे जिसके लिए सेक्रेटरी रखा गया वो 28 साल मर्द था, जबकि मेरी उम्र 24 साल थी। वो लड़का बिल्कुल खामोश रहता था। काम के अलावा वो मुझसे कोई बात नहीं करता था। मैं उसको देखकर हैरान होती थी कि दुनिया में इस तरह के शरीफ मर्द भी पाए जाते हैं। उसने मुझसे कभी गैर इखलाकी बात ना की, ना ही कभी मेरी तरफ बुरी नज़र उठाई। वो बहुत संजीदा और शरीफ लड़का था। उसकी इन्हीं खूबियों ने मुझे उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे वो हर लिहाज से अच्छा लगता था, लेकिन बात जो मुझे परेशान करती थी वो उसके गले में एक लॉकेट था, जिसके वस्त में प्लस का निशान था। जैसा मसीही सलेब का निशान होता है, बिल्कुल वैसा ही। मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने घबरा कर कहा, ये प्लस का निशान उसे पसंद है और इसका सलेबी निशान से कोई ताल्लुक नहीं। न जाने क्यों मैं उसकी बात से मुतमईन नहीं हुई थी, लेकिन जल्दी मैं उस बारे में भूल गई। उसका नाम अरसिम था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी भी मुझसे दोस्ती होने लगी। इसमें तकरीबन 2 माह लग गए थे। दूसरी तरफ मेरी अम्मी रिश्ते रिजेक्ट करती जा रही थी। उन्हें कोई मेरे लायक लड़का मिल ही नहीं रहा था। इसी तरह 6 माह गुजर गए और हम दोनों की दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। मैं बहुत खुश थी कि मुझे अरसिम जैसा लड़का मिल रहा था। वो हर लिहाज से अच्छा था। मोहब्बत में भी उसने कभी हद पार नहीं की थी। मुझे बस उसकी एक आदत बुरी लगती थी। वो जब खामोश होता था तो घंटों कुछ भी नहीं बोलता था। कभी कभी तो मुझे वो बहुत उदास लगता था। मैं उससे वजह पूछती तो कहता कि उसे कोई उदासी नहीं है। मुझे लग रहा था जैसे वो अभी मुझ पर मुकम्मल यकीन नहीं करता, इसीलिए सच नहीं बताता था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मैंने सोचा कि अम्मी अब्बू को अरसिम से मिलवा देती हूँ। मैंने जब अपने घर वालों को मेरे बारे में बताने का और रिश्ता लाने का कहा तो वो राज़ी हो गया। मैं भी बहुत खुश थी कि वो मेरे साथ मुखलिस था। उसके ख़ानदान में सिर्फ उसकी अम्मी और बहन थी। मैंने उसको मैसेज करके पूछा कि क्या तुमने घर वालों से बात कर ली, लेकिन उसका कोई जवाब ना आया। न जाने क्यों मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैंने उसे फ़ोन भी किया, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। तरह तरह के वसवसे और खदशात ने मुझे घेर लिया। सारी रात मैंने इंतजार में गुजारी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब ना आया। मेरा दिल कह रहा था कि वो धोखा नहीं दे सकता, लेकिन दिमाग की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं था। अगले दिन मैं जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल गई। अरसिम को केबिन में मौजूद देखकर मैंने सुख का सांस लिया। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मैं हैरान रह गई। उसके चेहरे पर गहरे नीले निशान थे। उसके हाथों और गर्दन पर भी ऐसे ही निशानात थे। क्या हुआ अरसिम, तुम ठीक तो हो ना? कल से तुम्हारी कोई खबर नहीं। ये तुम्हें क्या हो गया है? मैंने रोने वाली शक्ल बनाकर उसको कहा। वो निशानात देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत तकलीफ में है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया। परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। ये बस एक दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कल से मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने डॉक्टर की हिदायत के बिना ही दवाई खा ली, इसीलिए ये एलर्जी हो गई है। 1-2 दिन में खुद ठीक हो जाएगी। खैर, मैंने घर वालों से बात कर ली है, वो मान गए हैं।
میں جلد رشتہ لے کر آؤں گا۔ عاصم نے ایک کمال مہارت سے میرا دھیان بٹا دیا تھا۔ مجھے واقعی لگنے لگا کہ اسے الرجی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ پیار میں پاگل ہو گئی تھی اور اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا۔ اگلے دن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ گھر والوں کو عاصم کے بارے میں بتا دوں گی، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے رشتے کے لیے ہاں کر دیں اور پھر میں انکار نہ کر سکوں۔ ایسا ہوتا تو ان کو بہت برا لگتا۔ میں نے شام کی چائے بنائی اور لاؤنج میں امی ابو کے ساتھ بیٹھ گئی۔ پہلے تو میں ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی اور اس کے بعد سیدھا مدعے کی بات پر آئی۔ پاپا، وہ آفس میں میرے باس ہیں نا، جن کے لیے مجھے سیکرٹری رکھا تھا، وہ لڑکا مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہ واقعی شریف لڑکا ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ دونوں اس سے اور اس کے گھر والوں سے ملنے۔ اور میں بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ پاپا کے سامنے شادی کا کہنا تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ پاپا میری خاموشی کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے۔ ظاہر ہے باپ جو تھے، یعنی تم نے اپنے لیے لڑکا ڈھونڈ لیا ہے، وہ قدرے سخت الفاظ میں پوچھنے لگے۔ میں نہ جانے کیوں سہم گئی۔ مجھے پہلی بار ڈر لگ رہا تھا کہ میرے اس انتخاب پر پتہ نہیں ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ تم نے اپنے لیے لڑکا ڈھونڈ لیا اور ہمیں اب بتا رہی ہو؟ ایسا کر کے تم نے… انہوں نے سختی سے میری کلائی پکڑی اور سختی سے بولے۔ میں دنگ رہ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا پاپا غصہ ہو جائیں گے۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ ممکن تھا میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ ایسا کر کے تم نے بہت اچھا کام کیا ہے در شہوار۔ میں ہمیشہ تمہاری پسند کو ترجیح دیتا آیا ہوں۔ یقیناً وہ لڑکا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ جب تم کہو گی ہم اس سے مل لیں گے۔ پاپا کی بات سن کر تو میری جان میں جان آئی۔ ان کا مذاق تو وہ میری جان ہی لینے والا تھا۔ ماما کو بھی اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ بھی بہت خوش تھیں۔ میں نے جلدی سے یہ خوشخبری جا کر عاصم کو سنائی۔ وہ بھی بہت خوش ہوا۔ ایک ہفتے کے بعد عاصم اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے گھر رشتہ لے کر آیا۔ ماما پاپا عاصم کے ماما اور ان کی بہن سے بہت خوش اخلاقی سے ملے۔ عاصم کی ماما اور بہن راحمہ بہت اچھی تھیں۔ وہ بھی میرے پاپا سے بہت اچھے سے پیش آئیں۔ ماما پاپا اس رشتے پر راضی تھے۔ انہیں تو میری شادی کی اتنی جلدی تھی کہ 1 ماہ بعد ہی شادی کا سوچنے لگے تھے۔ ایک خوشگوار دن گزار کر عاصم کی فیملی سمیت گھر واپس چلا گیا۔ رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ میں بہت خوش تھی اور اس خوشی میں اپنے دردناک انجام سے بے خبر تھی۔ پاپا کی ضد پر میں نے آفس سے ریزائن کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری شادی ہے سو مجھے اب گھر رہنا چاہیے۔ میں نے پاپا کا حکم مان لیا۔ گھر رہ کر میں ماما سے وہ گھریلو کام سیکھ رہی تھی جو مجھے نہیں آتے تھے۔ اس کے بعد شاپنگ کا دور چلا۔ میرے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے تھے، اسی لیے میں نے دل کھول کر شاپنگ کی۔ عاصم اور اس کی ماں اور بہن نے جہیز لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر بھی پاپا نے مجھے فرنیچر اور دیگر چیزیں لے کر دی تھیں۔ مجھ سے شادی تک انتظار کرنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ جس سے محبت ہو اور یہ محبت نکاح کی صورت ملنے والی ہو تو خوشی تو دگنی ہو ہی جاتی ہے۔ یہ انتظار مجھے صدیوں کے برابر لگ رہا تھا۔ بالآخر میرا انتظار ختم ہوا۔ آج میرا نکاح تھا۔ میں اس وقت پارلر میں تھی۔ میں نے سرخ اور سنہری رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ دلہن کے روپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پارلر سے میں اپنی کزنز کے ساتھ گاڑی میں بینکویٹ ہال میں آئی۔ عاصم نے سیاہ رنگ کی شیروانی پہنی ہوئی تھی۔ وہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اب اس کے چہرے پر وہ نشانات بھی نہیں تھے۔ اس کے گلے میں ابھی بھی وہ لاکٹ تھا، لیکن زیادہ عیاں نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا اور پھر نکاح کا مرحلہ شروع ہوا۔ میں اس کی بیوی بن چکی تھی۔ میرا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ نکاح کے بعد مبارکباد اور پھر کھانے کا دور چلا اور رات کے 10 بجے رخصتی کا وقت ہوا۔ عاصم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر میں اس کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر چلی گئی۔ راحمہ اور میری ساس بہت اچھی تھی، لیکن ان کے چہرے پر اب مجھے اضطراب نظر آ رہا تھا۔ وہ کچھ پریشان تھی۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے تھکاوٹ کا بہانہ کر دیا۔ پھر وہ مجھے عاصم کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ عاصم کا کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ مجھے کمرہ پسند آیا تھا۔ پورا کمرہ گلابوں کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ 11 بجے عاصم بھی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے بہت نیند آئی ہے۔ وہ بھی اداس سا تھا۔ اس نے پہلے مجھے سلام کیا اور پھر میرے پاس بیٹھ گیا۔ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ شاید یہ تمہارے معیار پر پورا نہ اترے، لیکن میری طرف سے قبول کر لو۔ اس نے ایک مخملی ڈبہ جس کا رنگ سرخ تھا میری طرف بڑھایا۔ میں نے مسکرا کر اس ڈبے کو پکڑ لیا۔
डब्बे को पकड़ते हुए मेरी उंगलियों ने उसके हाथ को छुआ। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था। इस अमल से एकदम अरसिम मुझसे दूर हुआ। उसने ऐसा रिएक्शन दिया जैसे करंट ने उसे छुआ हो। वो एकदम जर्द पड़ गया। क्या हुआ अरसिम, थक गए हो? और क्या ये अंगूठी तुम मुझे नहीं पहनाओगे? मैंने वो डिब्बी खोल कर उसे देखते हुए पूछा। इसमें सोने की अंगूठी थी। मैंने उसे देखा तो वो घबराया हुआ लग रहा था। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं आता हूँ दुर्रे शहवार, वो कहता हुआ उठा और वार्डरोब में अपने लिए शलवार कमीज निकाल कर वॉशरूम चला गया। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैंने वो डिब्बी साइड टेबल पर रख दी और उसके आने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में वो निकल चुका था। वो मेरे से थोड़ा फासले पर बैठ गया। मुझे तुमसे एक वादा चाहिए, वो मेरी तरफ देखकर संजीदगी से बोला। मैं मुस्कुरा दी। मुझे लगा वो ये वादा लेगा कि ज़िंदगी भर में उसका साथ निभाऊंगी। हाँ बताओ, क्या वादा चाहिए? मैं मुस्कुरा कर बोली, लेकिन उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। वादा करो दुर्रे शहवार, जब तक मैं तुमको इजाज़त नहीं दूंगा तुम मेरे करीब नहीं आओगी और ना मुझे टच करोगी और ना ही मुझसे कोई ऐसा मुतालबा करोगी। उसके अजीब व गरीब वादे पर मेरा मुंह खुल गया। कैसी बात की थी उसने? मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन क्यों? मैंने हैरान होकर पूछा। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है। ये मैं तुम्हें जल्द बता दूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि मेरी ये बात मानोगी और इस बारे में किसी को खबर नहीं होने दोगी। उसने मुझसे कहा तो मैंने वादा कर लिया। आखिर मैं उससे मोहब्बत जो करती थी। मुद्दत कब तक है इस पाबंदी की? मैंने उससे तासुफ से पूछा। पता नहीं उसे क्या हुआ था, बस कुछ माह, उसने पुरस्कार लहजे में कहा और मुझे देखकर मुस्कुराया। जाओ कपड़े बदलाओ, मुझे कहकर वो बेड पर लेट गया। मैं अभी तक हैरान और परेशान थी। अरसिम की इस पाबंदी का जवाब मुझे समझ नहीं आया था। शायद वो मजाक नहीं कर रहा था। खैर, मैं इसी बात पर खुश हो गई कि मेरी मोहब्बत मेरे साथ है और मेरा निकाह हो चुका है। उसी को मैंने गनीमत जाना और कपड़े बदलने चली गई। आधी रात को कमरे में गुलाब के फूलों की खुशबू में मज़ीद इजाफा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में बस फूल ही फूल हैं। फूलों की इस कदर तेज़ खुशबू पर मुझसे सांस लेना दुश्वार हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में ऑक्सीजन के बजाय खुशबू जा रही है। मैंने आंखें खोलना चाही, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ही ना रही थी। अरसिम से दूर रहो, मुझे धीमी सी आवाज़ में किसी की आवाज़ें आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये मर्द की आवाज़ है या औरत की। मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि मैं आंखें खोल सकती। सुबह 10 बजे मेरी आंख खुली तो अपनी तबीयत बड़ी बोझल सी लगी। मैंने अपने दाएं जानिब देखा तो अरसिम मौजूद ना था। रात वाला वाक़या जहन में घूमा तो मैंने सोचा थकावट की वजह से ऐसा हुआ होगा। मैं मुतमईन होकर उठी और तैयार होकर रायमा और अम्मी के पास चली गई। अब उनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। वो खुश इखलाकी से मुझसे बात कर रही थी। मैं भी मुतमईन थी और खुश भी थी। आज वलीमा था। नाश्ता करके अरसिम मुझे और रायमा को पार्लर छोड़ाया। मुझे मामा पापा की बहुत याद आ रही थी। वलीमे पर मैं उनके गले से लगकर खूब रोई थी। मैंने उन्हें यह भी कह दिया था कि मैं अरसिम के साथ बहुत खुश हूँ। अरसिम उनके दिल में अपनी जगह बना चुका था, इसलिए मेरी तरफ से उन्हें कोई परेशानी लाहक नहीं थी। वलीमे का दिन भी अच्छे से गुजर गया। मेरे और अरसिम का फ़ोटोशूट हो चुका था। रात को मैं कमरे में काफ़ी देर अरसिम का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो ना आया। 10 बज चुके थे। मैं यासी तो अफसुर्दगी से उठी और कपड़े तब्दील कर लिए। मैं थक गई थी, इसीलिए मुझे नींद आ गई। मैं नहीं जानती थी कि अरसिम कमरे में कब आया था। जब 8 बजे मेरी आँख खुली तो उसे मैंने अपने दाएं जानिब लेटा पाया। वो सो रहा था। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने उस वक्त एक टी शर्ट पहनी हुई थी। उसका लॉकेट साफ नजर आ रहा था जिस पर प्लस का निशान था। लॉकेट देखकर मेरे माथे पर तीवरी चढ़ गई। मुझे वो प्लस का निशान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मसीहाई सलेब का निशान है। उस प्लस के निशान के साथ मुझे लॉकेट का एक हुक नजर आया। कुछ सोचकर मैं आगे झुकी और हुक से लॉकेट खोलने लगी। मैं चाहती थी अरसिम ये लॉकेट उतार दे, क्योंकि उसे देखकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था। अभी मैंने लॉकेट के हुक को छुआ ही था कि अरसिम ने यकदम आंखें खोली। उसकी सुर्ख आंखें देखकर मैं घबरा गई और उससे पीछे हो गई। वो खुद भी उठ बैठा। उसने इस कदर जोर से मेरी कलाई पकड़ी थी कि लग रहा था मेरा बाजू ही टूट जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लॉकेट को छूने की? वो अजीब सी भारी आवाज में बोला। ये आवाज
اس کی آواز نہیں تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں اور بدلی ہوئی آواز مجھے خوف میں مبتلا کر گئی۔ اوپر سے اس کا جسم اس قدر گرم ہو رہا تھا جیسے وہ آگ کا گولا ہو۔ سوری، آنکھوں میں نمی لیے میں نے اس سے معذرت کی۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور بیڈ پر آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ اس سے اب مجھے خوف آ رہا تھا۔ یہ عرصم کا کون سا روپ تھا؟ میں سمجھ نہیں پائی۔ میں نے اپنی بائیں کلائی کو دیکھا جہاں جلنے کا نشان آ چکا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ عرصم کے بازو پکڑنے پر میرا بازو ہی جل گیا ہو؟ مجھے شدید تکلیف ہونے لگی۔ میں واش روم کی طرف بھاگی تاکہ پیسٹ لگا کر اس جلن کو کم کر سکوں جو مجھے ہو رہی تھی۔ جلن کی شدت سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیسٹ لگانے کے بعد میں کمرے میں آئی تو عرصم اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ صبح بخیر درے شہوار، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ اس کی آنکھیں اب سرخ نہیں تھی، اس کی آواز اب نرم تھی۔ میں اس کے بدلتے روپ پر حیران رہ گئی۔ میں بہت مشکلوں سے مسکرائی تھی اور جواب میں صبح بخیر کہا تھا۔ رات کو میں اپنے کمرے میں آئی تو بال کنگھی کرنے لگی۔ بال کنگھی کرتے ہوئے آستینیں نیچے ہو گئی تھیں جس وجہ سے بازو نظر آ رہے تھے۔ جلنے کا نشان اب نظر آ رہا تھا۔ عرصم نے وہ نشان دیکھا تو حیرانی سے اٹھ کر میرے قریب آیا۔ یہ جلنے کا نشان کیسا ہے درے؟ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولا۔ اس کے لمس پر میں مسکرا دی، لیکن حیران بھی تھی کہ یہ نشان اسی کا تو دیا ہوا تھا۔ پھر وہ کیسے بھول گیا؟ اب تو اس کا ہاتھ گرم بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں الجھ گئی۔ پتہ نہیں، شاید کچن میں جب کھانا بنا رہی تھی تب لگ گیا ہو۔ میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اب اسے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ شاید ایسا کہنے پر اس کا موڈ خراب ہو جاتا، اسی لیے میں نے احتیاط کی تھی۔ اپنا خیال رکھا کرو میری جان، وہ مسکرا کر بولا اور تفکر سے اس نے میری بینڈیج کی۔ میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ میں پرسکون ہو کر لیٹ گئی تھی۔ ابھی میں نیند کی وادیوں میں اتری ہی تھی کہ میرے کانوں میں عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی چیخ رہا ہو۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ یہ عرصم کی آواز تھی۔ میرا دل یکدم پریشان ہو گیا۔ میں اٹھ کر دیکھنا چاہتی تھی لیکن مجھ سے ہلا تک نہ گیا۔ میں عرصم کو آواز دینا چاہتی تھی مگر لب ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اسی تگ و دو میں گہری سے گہری نیند میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو میں دنگ رہ گئی۔ عرصم سو رہا تھا اور اس کے چہرے اور گردن اور ہاتھوں پر وہی نیلے نشانات تھے۔ عرصم، میں تفکر اور پریشانی سے اس کو جھنجھوڑنے لگی۔ اس کے اٹھتے ہی میں نے اس کے ان نشانات کی وجہ پوچھی۔ اس نے ایک بار پھر کہا، یہ دوائی کا ری ایکشن ہے۔ نہ جانے کیوں میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ عرصم، تم دوا ڈاکٹر سے پوچھ کر لیا کرو نا پلیز، میں اداسی سے بولی اور اس کے گلے سے لگنا چاہا لیکن وہ ایک دم سے مجھ سے دور ہو گیا۔ مجھے بہت برا لگا تھا، نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ خیر، رات تک وہ نشانات بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اب مجھے بھی سکون ملا تھا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں عرصم کے بارے میں ہی سوچے چلی جا رہی تھی۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ فریج سے پانی لے کر آتی ہوں۔ فریج کچن میں تھی۔ لاؤنج میں 0 کا بلب جل رہا تھا۔ میں ابھی کمرے سے نکلی ہی تھی کہ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے لبوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ کا گلا گھونٹنا تھا۔ کچھ دیر میں وہیں کھڑی رہی اور کانپتی ٹانگوں سے اپنے کمرے میں واپس آ کر لیٹ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں اب تک بے یقین تھی کہ جو میں نے دیکھا وہ سچ تھا یا نظر کا دھوکہ۔ اگلی صبح میں نے سب کے ساتھ ناشتہ کیا۔ میں مسلسل اس بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس اور نند سے بات کرنے کا سوچا۔ امی، کیا کل گھر میں کوئی لڑکی آئی تھی؟ میں جب پانی پینے اٹھی تو لاؤنج میں دیکھا تھا اسے۔ میں نے تھوڑا سا جھوٹ بولا۔ میری بات سنتے ہی ان دونوں کا رنگ زرد پڑ گیا۔ مجھے اپنی بات کا جواب مل چکا تھا۔ نہیں بیٹا، کل رات تو کوئی بھی نہیں آیا، تمہارا وہم ہوگا۔ وہ بمشکل مسکرائیں جبکہ میرے لیے سوچوں کے نئے در کھل گئے۔ میں سارا دن کچھ نہ کچھ سوچتی رہی۔ میں نے بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا۔ رات کو عرصم جلدی گھر آ گیا۔ میں کمرے میں اس کے لیے چائے بنا کر لائی۔ اس نے خاموشی سے چائے پی لی۔ اس کے بعد وہ پرسکون کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھنے لگا۔ میں مسلسل اس پر غور کر رہی تھی۔ 1 گھنٹہ وہ بنا پلکے جھپکے بیٹھا رہا۔ مجھے اس سے خوف آ رہا تھا۔ اچانک کمرے میں گلابوں کی پھولوں کی تیز خوشبو بکھرنے لگی۔ مجھے مزید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ رات سوچتے ہوئے گزر گئی۔ صبح اٹھی تو عرصم اور اس کا رویہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن رات کو جیسے ہی وہ آفس سے آیا میں اس کے گلے سے لگ گئی۔ آئی لو یو عرصم،
میں اس کے گلے سے لگ رہی تھی، میری گرفت تیز تھی، میری حرکت پر ارسم کا رنگ اڑ گیا۔ درے شہوار، مجھ سے دور ہو جاؤ، وہ گھبرا کر بولا اور مجھے پیچھے ہٹانے لگا، لیکن میں ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کافی دیر میں ایسے ہی کھڑی رہی۔ اس نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ یکایک اس کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں ڈر کر اس سے دور ہوئی تو دنگ رہ گئی۔ اس کے جسم پر جلنے کے نشانات نمایاں ہونے لگے۔ اس کے چہرے پر نیلے نشانات بھی پڑ رہے تھے۔ وہ چیخ رہا تھا، مسلسل تکلیف سے چیخ رہا تھا۔ میرا دل تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی چیخیں سن کر امی اور رحمہ بھاگی آئیں۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہم نے پریشانی سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ اس کے جسم میں کوئی حرکت نہ تھی، جبکہ چہرہ نشانات سے بھر گیا۔ اس کے جسم پر بھی ایسے ہی نشانات تھے۔ امی اور رحمہ رو رہی تھی، جبکہ اسے تکلیف میں دیکھ کر میں بھی رو رہی تھی۔ میں نے اس کے گلے سے وہ پلس کا نشان اتارنا چاہا تو امی نے تیزی سے میرا بازو تھاما۔ ایسا نہ کرو بیٹی، خدا کے لیے یہ غلطی کبھی مت کرنا۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے رونے لگی۔ میں تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ پریشان تھی، اسی لیے میں نے کوئی سوال نہ کیا۔ یوں ہی ساری رات گزر گئی، لیکن ارسم کا ہوش نہ آیا۔ امی اور رحمہ تکلیف سے نڈھال ہو رہی تھی۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ میں مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ میں نے امی سے پوچھنے کا فیصلہ کر لیا۔ امی، اللہ کے لیے مجھے سب سچ بتائیں کہ ارسم کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جھوٹ مت بولیے گا، میں ارسم کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی۔ ایسا کیا ہے اس پلس کے نشان میں جو ارسم اسے نہیں اتار سکتا؟ اس کے جسم پر ایسے نشانات کیوں آتے ہیں؟ اور اس رات جس لڑکی کو میں نے دیکھا تھا، وہ یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ ارسم صرف اس کا ہے؟ اگر کوئی اور اس کے قریب آیا تو وہ اسے مار دے گی؟ میں نے ان سے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس رات جب میں پانی پینے اٹھی تھی تو میں نے کسی لڑکی کو دیکھا تھا۔ شاید وہ انسانی مخلوق نہیں تھی، کیونکہ وہ پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ دیوار پر چڑھ کر چہل قدمی کرتے ہوئے ایک ہی رٹ لگا رہی تھی کہ ارسم اس کا ہے، اگر کوئی اس کے قریب آیا تو وہ ارسم کو مار دے گی۔ میری بات سن کر امی شرمندہ ہو گئیں۔ انہوں نے نگاہیں جھکا لیں۔ میرے خاوند یاسین ایک نیک عامل تھے۔ انہوں نے محلے کی ایک لڑکی کو، عیسائی جنزادے کو مار کر رہائی دلوائی تھی۔ اس جنزادے کی عیسائی بہن مونجلیکا بدلہ لینے کی غرض سے تمہارے سسر یعنی میرے خاوند کی وفات کے بعد اس گھر میں آ گئی۔ رفتہ رفتہ اس نے اپنا وجود ہم پر عیاں کرنا شروع کر دیا۔ وہ میرے ارسم پر عاشق ہو گئی۔ اسی نے یہ سلیب کا نشان اس کے گلے میں ڈالا تھا۔ جب جب ارسم اسے اتارتا وہ اسے بری اذیت سے دوچار کرتی تھی۔ تقریباً 7 سال ہو چکے ہیں ارسم اس سلیبی نشان والے ہار کو نہیں اتارتا۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ جنزادی نہیں جا سکی۔ وہ ارسم پر بری طرح سے عاشق ہے۔ جس دن ارسم نے ہم سے تمہارے بارے میں بات کی، اس نے ارسم کا ایسا حال کیا تھا، وہ کسی کو بھی ارسم کے قریب نہیں دیکھ سکتی۔ 2 سال پہلے میں نے اس کی منگنی کر دی تھی۔ بعد میں اس جنزادی نے اس کی منگیتر کا بھی یہی حال کر دیا۔ وہ جنزادی اس کو اپنی دنیا میں لے جانا چاہتی ہے، جس کے لیے وہ عمل کر رہی ہے۔ جیسے ہی یہ 30 سال کا ہوگا وہ اسے لے جائے گی۔ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تم سے یہ بات چھپائی۔ ارسم بھی مجبور تھا، اسے تم سے سچی محبت ہو گئی تھی، اور ایک عرصے کے بعد تمہارے لیے اس کے چہرے پر خوشی آئی تھی۔ میں اپنا بیٹا کھونا نہیں چاہتی۔ درے، پلیز کچھ کرو، وہ جنزادی ہم سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ وہ مجھے سب بتاتے ہوئے رو پڑی۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ امی نے ارسم کے سینے پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ میں بھی روتی جا رہی تھی۔ رحمہ مجھے تسلی دے رہی تھی۔ ارسم کس قدر تکلیف میں تھا مجھے اندازہ ہو گیا۔ مجھے اس جنزادی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے اپنے شوہر کی زندگی سے دور پھینک دوں گی۔ یقیناً اسی وجہ سے ارسم نے شادی کی رات وہ پابندی لگائی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے سے گلاب کے پھولوں کی تیز خوشبو آنے لگی۔ ساتھ ہی کسی لڑکی کے کہکہوں کی آوازیں آنے لگی۔ امی اور رحمہ خوفزدہ ہو گئی۔ میں بھی ڈر گئی تھی۔ وہ لڑکی تیز تیز ہنس رہی تھی۔ میں نے دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو آواز آنا بند ہو گئی۔ اگلے دن ارسم کو ہوش آیا تھا، لیکن وہ بالکل خاموش تھا۔ نہ وہ کسی بات کا جواب دے رہا تھا اور نہ ہی اپنی جگہ سے اٹھ رہا تھا۔ ایک دن ایسے ہی گزر گیا۔ اگلے دن وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس نے مسکرا کر مجھ سے بات کی تھی، پھر وہ آفس چلا گیا۔ سارا دن سب ٹھیک رہا تھا۔ رات کو جب میں لیٹی تو ارسم دوبارہ چیخنے لگا۔ اب تو مجھے اس کے قریب وہ جنزادی بھی نظر آئی جو لمبے بال کھول کر کھڑی تھی۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں پوری سیاہ تھیں۔
میں بھی ڈر کے مارے چیخ پڑی تھی۔ اس جنزاتی نے میری طرف دیکھا اور بھیانک انداز میں ہنسی۔ عاصم میرا ہے، اس سے دور رہو ورنہ۔ اس کی آواز سن کر میرے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے جیسے ہی آیت الکرسی پڑھی تھی وہ غائب ہو گئی۔ اس سے زیادہ بھیانک منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ممکن تھا کہ میں بے ہوش ہو جاتی۔ میں نے عاصم کا خیال کرتے ہوئے لائٹ جلائی، لیکن وہ سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ وہ پلکیں جھپک رہا تھا لیکن کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ یہ رات بھی ایسے ہی گزر گئی۔ اگلے دن عاصم آفس گیا تو میں امی اور رائمہ کو بتا کر ایک مسجد میں چلی گئی۔ وہ مسجد میرے گھر کے قریب تھی۔ وہاں کے عامل بابا کے بارے میں نے بہت سنا تھا۔ وہ ایک نیک آدمی تھے۔ میری ان سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے ان سے مل کر انہیں عاصم کے بارے میں ایک ایک بات بتا دی۔ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ بیٹا چونکہ وہ بدلہ بھی لینا چاہتی ہے اور تمہارے شوہر پر عاشق بھی ہے، اسی لیے اس کو دور بھگانا مشکل ثابت ہوگا، پر ناممکن نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دھاگا لو اور اسے سب کے بازو پر باندھ دو تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے، اور پھر اس صفوف کو گھر کے باہر اور اندر چھڑک دینا تاکہ وہ گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ یاد رکھنا یہ بس وقتی طریقہ ہے اسے روکنے کا۔ وہ جیسے جیسے اپنا عمل کرتے ہوئے طاقتور ہو جائے گی اس کے لیے گھر میں داخل ہونا آسان ہو جائے گا۔ عامل صاحب نے مجھے ایک دھاگا اور صفوف دیتے ہوئے کہا۔ میں نے ویسا ہی کیا جیسا انہوں نے کہا تھا۔ عاصم سمیت سب نے وہ دھاگا پہن لیا۔ صفوف کی وجہ سے وہ جنزادی گھر میں داخل نہ ہو پائی۔ میں کمرے میں آئی تو عاصم مسکرا رہا تھا۔ وہ بالکل بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گئی۔ عاصم اس لاکٹ کو اتار دو۔ وہ جنزادی میرے ہوتے ہوئے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی اور نہ ہی تمہیں کہیں لے جا سکے گی، کیونکہ تم صرف میرے ہو۔ میں مسکرا کر اسے یقین دلانے لگی کہ میں ہر حالت میں اس کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے لاکٹ اتار کر دور پھینک دیا۔ میں اس سے دور بیٹھ گئی۔ اچانک عاصم میرے قریب آیا۔ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں حیران رہ گئی۔ مجھے اس سے ایسی توقع نہ تھی۔ اس کی قربت کے میسر ہوتے ہی میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس نے میرے بالوں پر لب رکھ دیے۔ اس کے بعد وہ میرے ماتھے کو چومنے لگا۔ اس کے انداز سے اس کی محبت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آئی لو یو، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ میں تمہارے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن اس نے افسردگی سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اسی لیے مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ جیسی وہ جنزاتی ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے دور ہو جائے گی، ہم خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ میں نے اس کا چہرہ تھام کر کہا۔ اب وہ مجھ سے دور ہو گیا تھا کیونکہ اب وہ جنزادی اسی دنیا میں موجود تھی۔ اس کے جانے کے بعد ہی ہمیں وصل نصیب ہوگا۔ میں اس کے ساتھ لیٹ کر سوچنے لگی۔ میں اس پر آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ اگلے 5 دن سب ٹھیک رہا۔ عاصم ہمارے ساتھ بول رہا تھا، چل رہا تھا۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ باتیں کر رہا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ خاموش رہتا تھا۔ وہ آفس سے چھٹیاں لے چکا تھا۔ ہم ہنی مون پر بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ان حالات میں عاصم کا گھر رہنا ہی بہتر تھا۔ میں رات کو سب کام نمٹا کر کمرے میں آئی تو عاصم میرے ہی انتظار میں بیٹھا تھا۔ میں کمرے کی لائٹ بجھا کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ عاصم مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ وہ میرے مزید قریب آ گیا۔ آسمان پر 14ویں کا چاند تھا۔ عاصم نے میرا مضبوطی سے ہاتھ تھام لیا۔ آج اتنے انتظار کے بعد وصل کی رات نصیب ہوئی تھی۔ اس کی قربت میں مجھے سکون محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں آگے آنے والے برے وقت سے بے خبر تھی۔ آدھی رات ایسے گزر گئی۔ فجر کی نماز کے بعد مجھے عاصم کی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میرا دل دہل کر رہ گیا۔ اس کے جسم پر وہی نیلے نشان، وہی سب کچھ ہو رہا تھا، اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ امی اور رحمہ ایک بار پھر رونے لگیں۔ میں عجلت میں عامل بابا کے پاس بھاگی تھی اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ بیٹا، وہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے اور عاصم کو کسی کے قریب نہیں دیکھ سکتی۔ اس سے نجات کا واحد حل ایک عمل ہے جو تمہیں مسجد میں میری نگرانی میں 6 ماہ تک کرنا ہوگا۔ جیسے ہی وہ عمل ختم ہوگا، عاصم اس سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا اور وہ جنزادی مر جائے گی۔ عامل بابا کی بات سن کر میں یہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے گھر میں امی کو خبر کر دی تھی۔ عامل بابا نے کہا تھا، اس میں بہت رسک ہے کیونکہ میری جان بھی جا سکتی ہے، لیکن میں عاصم کے لیے یہ رسک لینے کو تیار تھی۔ عامل بابا نے مجھے
پہلے دن کی پڑھائی کا کہا۔ میں اندھیرے میں بیٹھ کر دل میں پڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ اسے پڑھتے ہی میری کیفیت عجیب سی ہو گئی۔ دوسری طرف ارسم بے ہوش پڑا تھا۔ امی اور رحمہ اس کے پاس پریشان ہو رہی تھیں۔ عمل والی رات ارسم کو ہوش آیا۔ وہ جن ذاتی اس کے بہت قریب تھی، وہ اس کے اوپر بیٹھ گئی تھی۔ ساتھ ہی چہرہ جھکا کر وہ ارسم کو دیکھنے لگی۔ ارسم نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ تم نے میرا وہ لاکٹ جو میں نے تمہیں تحفے میں دیا تھا اتار کر اچھا نہیں کیا۔ اس نے ارسم کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کے بعد وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی ہوئی اس کے سینے تک آ گئی۔ یہ دل صرف میرے لیے دھڑکنا چاہیے، ورنہ اس کو باہر نکال دوں گی اور تمہیں مار دوں گی۔ اسے دیکھ کر اسے باور کرانے لگی۔ اس کے بعد وہ ارسم کے وجود سے چپک گئی تھی۔ ارسم بے بس لیٹا ہوا تھا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ وہ جنزادی روزانہ رات کو ارسم کے پاس آتی تھی اور اس کے وجود پر اپنا قبضہ جما لیتی تھی۔ ایک رات جب وہ آئی تو اس نے وہ لاکٹ دوبارہ ارسم کے گلے میں ڈال دیا۔ ارسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ یہ سب سہ کر تھک چکا تھا۔ اس کے بعد اس جنزادی نے اس کے وجود کو جکڑ لیا۔ 1 ماہ تک میں نے پڑھائی تیز کر دی۔ جیسے جیسے عامل صاحب مجھے کہتے جا رہے تھے میں ویسا ہی کرتی جا رہی تھی۔ اس دوران میں نے رحمہ سے ارسم کے کچھ کپڑے اور سر کے بال بھی منگوا لیے۔ ایسا مجھے عامل بابا نے کہا تھا۔ انہوں نے ایک پرچی میں کچھ لکھ کر دیا تھا جسے ارسم کے کمرے میں رکھ دینا تھا۔ ارسم کے کمرے میں وہ کاغذ رکھتے ہی جنزادی غائب ہو گئی۔ وہ اس کے کمرے میں آنا چاہتی تھی لیکن آ نہیں پا رہی تھی۔ رات کو روزانہ ارسم، امی اور رحمہ اس جنزادی کی چیخیں سنتے تھے، جو اس بے بسی کی وجہ تھی کہ وہ ارسم کے قریب نہیں آ پا رہی تھی۔ 3 ماہ تک صورتحال بہتر ہو گئی۔ وہ جنزادی گھر میں پھرتی تھی لیکن ارسم کے قریب نہیں آ پاتی تھی۔ ارسم بہت خوش تھا۔ وہ بھی دن رات نمازیں پڑھتا تھا تاکہ اس سے چھٹکارا مل سکے۔ اس نے گلے سے وہ لاکٹ اتار دیا تھا۔ دوسری طرف میں بس روتے ہوئے دعا کرتی اور عمل کرتی تھی کہ کسی طرح اس جنزادی سے میرے ارسم کو نجات مل جائے اور میں اسے دیکھ سکوں۔ کافی دنوں سے میں اس سے دور تھی۔ میں نے ماما پاپا کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا تھا کہ میری شادی کے بعد وہ سعودی عرب کے لیے نکل گئے تھے۔ سعودی عرب میں میری خالہ رہتی تھیں۔ وہ ان سے ملنے گئے تھے۔ آج 6 ماہ مکمل ہو گئے تھے۔ میرا عمل ختم ہو گیا تھا۔ آج مجھے گھر چلے جانا تھا۔ عامل صاحب نے کہا تھا کہ آج وہ جنزادی ہمیشہ کے لیے ہماری زندگیوں سے دور چلی جائے گی۔ میں خوشی خوشی گھر گئی اور ارسم کے گلے لگ گئی تھی، لیکن ابھی بھی ارسم کے جسم پر وہ نشانات آ گئے تھے۔ وہ پھر سے چیخ رہا تھا۔ میں نے سب کو تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ایک بار جس پر عمل کیا ہو ارسم کے گلے میں پہنا دیا، وہ لاکٹ۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے چپکے سے نیند کی گولی اسے دودھ میں ڈال کر دے دی تاکہ وہ سو جائے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ جنزادی مسکراتے ہوئے کمرے میں آئی اور ارسم کے وجود سے لپٹ گئی۔ اس لاکٹ اور عمل کی وجہ سے اس کے وجود کو جھٹکا لگا اور وہ دور جا گری۔ اس کے بعد میں فوری اٹھی اور اس کے گرنے کے بعد وہ صفوف اس پر چھڑک دیا۔ پڑھائی کرنے لگی۔ امی، رحمہ اور ارسم جاگ گئے تھے۔ اب اس جنزادی کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کی جلد سرخ ہو گئی تھی۔ وہ درد سے چیخ رہی تھی۔ اس کے جسم پر ویسے ہی نیلے نشانات آ گئے تھے۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ اس کے تڑپتے دیکھ کر ہمیں خوشی ہو رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مارنے کے لیے میری طرف بڑھی لیکن دوبارہ گر کر چیخنے لگی۔ 10 منٹ کی پڑھائی کے بعد وہ زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے وجود کو آگ لگ گئی اور پھر اس کا وجود غائب ہو گیا۔ وہ مر چکی تھی۔ میں خوشی سے رونے لگی۔ امی اور رحمہ خوشی سے میرے گلے لگ گئی اور میرا شکریہ ادا کیا۔ اس رات ہم چاروں نے کافی عبادت کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ رات کو میں کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ ارسم بھی میرا شکریہ ادا کر چکا تھا۔ اب وہ بہت خوش تھا اور خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اتنے سالوں کی اذیت کے بعد اب اسے رہائی مل گئی تھی۔ تمہارا شکریہ درے، آئی لو یو۔ تم نے مجھے بہت بڑی اذیت سے دور کر دیا۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں ہمیشہ اس تکلیف میں رہتا۔ وہ مسکرا کر بولا اور میرے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ آئی لو یو ٹو۔ میری آنکھوں میں نمی تھی، یہ خوشی کی نمی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور ساری رات اس کی قربت میں گزاری۔ اس رات کے گزرنے کے بعد بھی ارسم کو کچھ نہ ہوا، کیونکہ وہ عیسائی جنزادی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ آج میں بہت خوش ہوں اور میری ایک بیٹی بھی ہے۔ وہ جنزادی اب ہماری زندگی میں کہیں بھی نہیں ہے۔
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔